हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है एंड कुछ लोग नाराज़ भी हैं। तो जो लोग नाराज़ हैं मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा है। बट जैसे मैंने बोला कि मैं मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंसेस को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ना कि एक पर्टिकुलर वीडियोस। तो आपकी पर्टिकुलर वीडियोस भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। बट जैसे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करा है कि तारिक जमील साहब पे रिएक्ट करिए, तो एक कॉमन वीडियो ना लाके मैं आप सबकी ख्वाहिशें धीरे धीरे पूरे करने की कोशिश कर रही हूँ। तो नाराज़ ना हो, आप सभी मेरे लिए इक्वल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबने कुछ मुझे जो नाम बताए जिनका मैं खुद भी सुनती हूँ, जैसे मुफ्ती मसूद साहब, तारिक जमील साहब, ये सब अब मुझे भी ना इनकी सुनने की इनकी आदत सी हो गई है एक। तो आज बेसिकली जो हम सुनने जा रहे हैं वो है तारिक जमील साहब, जिनको मैं सुनना छोड़ ही नहीं सकती, और एक मुफ्ती मसूद साहब, क्योंकि इनकी वीडियोज़ इतनी अच्छी होती हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हो चुकी हूँ अब यहाँ पे। तो सूरह यासीन की फ़जीलत आज हम सुनने जा रहे हैं, जो जमील साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और जमील साहब के भी एक्सप्लेन करने का तरीका ना मुझे वाकई बड़ा पसंद आता है, क्योंकि जिस अदा के साथ वो अपने बयान को करते हैं, जितने स्लोली वो एक्सप्रेस करते हैं, जितना वो उस चीज़ को ना महसूस करके मैंने देखा है कि वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, वो इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। और करे भी क्यों ना, ये दुनिया के 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम प्रीचर्स में से एक है। सो इट इज़ रियली गुड कि मुझे इनको सुनने का मौका मिल रहा है आप सबकी वजह से। तो आइए ये सुनते हैं सूरह यासीन की फजीलत, जो कि मुझे लगता है डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बयान होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। एक हदीस से इस पहली बात की और वजाहत होती। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से 1000 साल पहले सूरत यासीन की तिलावत फरमाई। दुनिया बनाने से 1000 साल पहले सूरह यासीन पढ़ी। दुनिया को बने हुए कितने साल हुए हैं? ये साइंसदानों की बात है, 25 से 30 अरब साल हुए। तो इसी को ही हम सही मानते हैं, जो कि हमारे पास भी कोई और ऐसा सबूत नहीं है। तो 25 से 30 अरब साल से ये कायनात बनी है। उससे 1000 साल पहले, अगर इसी को ले लें, 25 अरब साल, 30 अरब साल, उससे 1000 साल पहले जब ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे, जिब्रील, मिकाईल, इज़राइल, इसराफील, जन्नत, दोज़ख, आग, पानी, मिट्टी, हवा, कुछ में से अल्लाह है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तो अब सूरह यासीन शुरू कैसे होती है? सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है, और दिल निकाल दो तो आदमी ख़त्म हो जाता है। सूरह यासीन को कुरान का दिल क्यों कहा जाता है? सिर्फ पहली 3 सतरों की वजह से, पहली 3 सतरों की वजह। क्योंकि ये पहली 3 सतरों का जो मज़मून है पूरे कुरान में और कहीं भी नहीं है, सिर्फ यही है। अगली सारी सूरह यासीन और बाकी कुरान एक जैसा ही है, वही अहकाम है, वही हलाल हराम। एक हदीस और सुनाता हूँ, फिर ये मेरी बात और वाज़ेह हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे। जिससे प्यार होता है ना, उसको आदमी कई नामों से पुकारता है। जैसे माँ छोटे बच्चे को कभी लाल कहती है, कभी फूल कहती है, कभी मक्खन कहती है, कभी पेड़ा कहती है। तो वो मोहब्बत ज़्यादा होती है, तो सिर्फ असलम कहने से वो मोहब्बत पूरी नहीं होती, तो फिर उसको कई नाम देती है, मुख्तलिफ नाम देती। तो मेरे नबी ने कहा, मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे। मैं मोहम्मद, अहमद, माही, हाशिर, आकिब, फ़ातिह, ख़ातिम, अबुल क़ासिम, ताहा, यासीन। यासीन, मेरी बात ज़हन में रहेगी। यासीन, ठीक, मेरे नबी का नाम है। ताहा मेरे नबी का नाम है। यासीन, इसके अलावा मुज़म्मिल, मुद्दफ़िर, शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, दाई इलल्लाह, सिराज मुनीर, अज़ीज़, हरीस, रऊफ़, रहीम, रहमतुल लिल आलमीन, बशीर व नज़ीर, ये सब कुरान पाक में नाम हैं जो मेरे नबी को अल्लाह ताला ने अता फ़रमाए। उसमें एक नाम है यासीन। अब ज़मीन आसमान बने नहीं,
اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین، وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو، ہم بھی مہر اس وقت سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نا، پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہوگا، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، ٹھیک، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، چونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، کیونکہ ان کو نقطے کی ضرورت کوئی۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے 2 نام قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، 4۔ محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال،
احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال، تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، اسے طول کے ہمیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت دی، پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہونے، کوئی چیز زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ 1439 سال ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، محفوظ ہے، قرآن کی طرح، لوح محفوظ کی طرح میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے۔ کیوں؟ چونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات، تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر اور دنیا سے جانے تک کی ہر چیز موجود ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو پیڑھی والے لوگ ہیں نا کہ ان کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی سے ملتا، ہم تو راجپوت سے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں کیڑی پیڑھی مسلمان ہوئے، پیچھے ہندو تھے، سکھ تھے، وہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو صرف ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک ہے، باقی کسی کی بھی نہیں، وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کی میں نے گھوٹکی میں بیان کیا، پرانی بات، میں نے پیڑھی سنائی۔ اگلے دن کوئی 8 بجے 2 دوست آ گئے، بڑے بھاگے کہ جی وہ کچے سے ڈاکوؤں کا سردار آپ کو ملنے آیا۔ میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، مجھ سے کیا لینا؟ کہا جی آپ کو ملنا چاہتا۔ میں نے کہا بلا لو۔ تو وہ آ گیا جی، چھوٹا سا قد، تو آ کے وہ ملا بڑی عقیدت سے۔ تو سندھی سرائکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائکی ہے زبان، تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی۔ وہ اردو جانتا نہیں تھا، اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائکی کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگا سائیں تساں جو نبی دا پیڑھی سنایو، رات تساں جو نبی دا پیڑھی سنایو، اور ساتھ ہی اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق کروں گا۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا، تو سنجو نبی دا پیڑھی سنا۔ اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ پھر اس نے توبہ کر لی، پر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر دیا۔
اس نے موت قبول کی، پھر اس نے دوبارہ راستہ صرف نبی کی پیڑھی سن کے انہوں نے کہا صحیح میری توبہ۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان ہستی سے نوازا ہے۔ تو دوستو یہ اب اس بیان کو سننے کے بعد سمجھ آ گیا کہ بیسیکلی سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا گیا ہے، اور جس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ جمیل صاحب نے سمجھایا ہے، اس سے بیٹر تو کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا تھا یا بتا ہی نہیں سکتا تھا اس کے بارے میں۔ تو جیسے میں نے بولا کہ ان کے بتانے میں ایک ٹھہراؤ سا ہے، بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، لٹرلی لائک اے ٹیچر، تو مجھے بھی پرسنلی بہت پسند ہے۔ تو واقعی یہ سب سن کے، یہ سب جان کے، قرآن کے بارے میں سن کے، جان کے، آپ لوگوں نے جو کلچرز، نعت، نشید، کتنی ساری چیزیں میں سیکھ گئی ہوں، اور کتنی ساری چیزیں لٹرلی سننے پہ نا دل کو بہت سکون ملتا ہے، جتنی تھکاوٹ ہوتی ہے، جتنے اسٹریس ہوتا ہے، جتنی ٹینشن ہوتی ہے دور ہو جاتی ہے، اور یہ سن کے نا بہت الگ سی پازیٹیو وائب سی آتی ہے، اور ایموشنلی انسان بہت فریش ہو جاتا ہے۔ تو آئی تھنک دس از ریکوائرڈ، اینڈ میں یہ ہر دن اب دھیرے دھیرے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اپنی ہیبٹ میں لے کے آ رہی ہوں، اینڈ تھینکس ٹو یو آل کہ آپ سب میری اتنی مدد کر رہے ہیں۔ اینڈ بس اسی طرح اپنے کامنٹس اینڈ ریکویسٹ شیئر کرتے رہیے، میں کوشش کروں گی میں جلدی سے جلدی ویڈیو لے کے آتی رہوں، اور میں بہت جلد ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور اپنا اسی طرح پیار بنائے رکھیے۔ اگر آپ نے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کرا ہے تو چینل کو ڈیفینیٹلی سبسکرائب کر لیں، اور اپنی ریکویسٹ کمنٹ سیکشن میں بھیجتے رہیں، اور میرے ساتھ آپ انسٹاگرام پہ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں، جس کا بھی لنک یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ سو میں ملوں گی آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند، نمستے، ست شری اکال، اپنا دھیان رکھیے گا۔